बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात मोहतरम, आज मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया आपसे मुखातब होने का, तो मैं आज आपको वो तोहफ़ा देना चाह रहा हूँ जो मुझे डॉक्टर इसरार ने तोहफ़ा दिया। एक वक्त ऐसा आया, मेरे नौकरी के आखिरी अयाम में मैं तुरबत में तैनात था, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि हालात काफ़ी ख़तरनाक किस्म के थे। तो ऐसे हालात में मैंने डॉक्टर इसरार से रजू किया, तो डॉक्टर इसरार साहब ने मुझे फरमाया कि ये जो वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, वद्दुहा जो सूरत है, दैट इज़ वेरी सूटेबल फॉर द एनी ऑफ द क्रिटिकल सिचुएशन वेयर एवर यू आर। मैंने उसको फॉलो किया। अब मैं आप लोगों को भी इसी प्लेटफॉर्म पे ये दावत दे रहा हूँ। इसका तर्जमा और तशरीह मैं सिर्फ पढ़ के आपको सुनाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से ये दावत है कि जिस तरीके से मुझे रब ने वहाँ पे एस्केप किया, मेरी मदद की, मेरे रुतबे को बुलंद किया, मैं वो पहला शख्स था, एवरीबॉडी नोज़, जो गुरबत में उस वक्त मौजूद थे वो जानते हैं कि मैंने नात का आगाज़ किया था। वहाँ पे इससे पहले नातिया प्रोग्राम नहीं होता था, तो मैं वो पहला बंदा था जिसने नात पढ़ी थी। तो नात भी मैं इंशाअल्लाह ताला किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगा, बड़ी ज़बरदस्त नात है। तो अब मैं आपको चूँकि सूरतुल वद्दुहा की फजीलत के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके कितने क्रिटिकल और कितने ही वर्स सिचुएशन में आपके ये काम आती है। ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। आपको इसकी बैकग्राउंड का भी पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वक़्त ऐसा आया कि वही जो है उसका नज़ूल वक्ती तौर पे बंद हो गया, तातल का शिकार हो गया। अब ऐसी सूरत हाल में जो वहाँ के वो लोग थे जो आपका पहले ही मजाक उड़ाया करते थे, उनको बहुत बड़ा मौका मिल गया। तो उन्होंने तरह तरह से ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि देख लो जी उन किधर गया हो, ठीक है। तो इस तरह की बातें जो पंचिंग वाली थी वो शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अब ये साबित हो गया कि आपका उसमें कोई ऐसा मार्का राई नहीं थी, ये रब का करम ही था कि ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे। ये भी एक साबित करना था। अल्लाह ताला ने ये हिकमत जो अल्लाह ताला की है, मैं ये बयान करना चाह रहा हूँ कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही का वक्ती तौर पे बंद हो जाना या तअत्तुल का शिकार हो जाना, उसमें एक तो इस बात को बड़ी तक़वियत मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई ही अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही पैगाम देता था, तो आप लोगों को देते थे। तो लोगों की ये बातें थी, देखो जी अपनी तरफ से बनाया हुआ ये इस तरह, मतलब काफ़ी आप लोगों को पता है, इस बारे में ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे गुस्ताखी में आ जाता है, खाम में ऐसी बात नहीं थी। ये हिकमत थी अल्लाह ताला की, तो अल्लाह ताला ने वही को वक्ती तौर पे बंद किया। लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला ने हमारे लिए वद्दुहा उतारी है। मुझे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये जो वद्दुहा सूरत है, ये बहुत ही बुरी सिचुएशन में जब बंदा होता है उस वक्त ये काम आती है बंदे के। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहते हैं वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर फअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। अब देखो जी, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कसम खाता है रब ने इतनी ज़्यादा कसमें खाई हैं बड़े ख़ास चीज़ों की। यहाँ पे रब क्या कहता है, पहले कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कसम है दोपहर के वक़्त की। अब दोपहर का वक़्त कैसा होता है, कभी इमेजिन करें, ये वो ग्रूमिंग वाला, ये वो शाइनिंग वाला वक़्त होता है जब दुनिया मुतहर्रक हो जाती है, जब अल्लाह ताला की कायनात जो है वो अपने काम में जुट जाती है। जो भी बंदा, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उधर जाके खड़ा हो जाता है। डायनेमिक टाइम ये टाइम है। तो अल्लाह ताला इसकी कसम खाता है, कसम है दोपहर के वक़्त की और रात की जब कि वो छा जाए। दोपहर के वक़्त की कसम खाता है और फिर जब अंधेरा हो जाए,
جب رات کا وقت ہو جائے اور رات کا وقت چھا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ چیم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ دیکھو جی اب رب نے ان کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ یہ بھی چیم گوئیاں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ آپ سے ناراض ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے محبوب میں آپ سے نہ ناراض ہوا نہ میں نے آپ کو چھوڑا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور یقیناً آپ کے لیے آخرت پہلی دنیا سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا۔ پہلے بھی دیے ہوئے تھے بہت سارے انعامات، لیکن یہاں پہ آ کے بڑی مزے کی یہ بات ہے اور بڑی ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر دہرائی کر دی، ایک دفعہ یقین دلوا دیا کہ آپ کے لیے آخرت پہلی دنیا سے بہتر ہے۔ ابھی آخرت کے بارے میں ذرا نقشہ بنائیں کہ تمام نبی، تمام امتیں وہاں پہ محشر کے میدان میں اکٹھی ہوئی ہوں گی، نظام عدل لگا ہوا ہوگا، رب بیٹھا ہوا ہوگا اپنی کرسی کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر، اور ایسی صورتحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ تو کیا یہ اس سے بڑی کو خوشخبری اور ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی خوشخبری کا ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے یقیناً آپ کے لیے آخرت پہلی دنیا سے بہتر ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کر دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا ہے کہ ان قریب، وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو اس قدر عطا کر دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، بلکہ امتی بھی ایسے ہیں جو ہر حالت میں خوش رہتے ہیں، تو آپ سرکار کا تو مرتبہ ہی اتنا بڑا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت راضی رہتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلایا کہ آپ کو میں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے نا، وہ ایسی بات کر سکتا ہے، کوئی عام بندہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے، بدس خدا تو ہی قصہ مختصر، تو وہی کہتا ہے کہ اے میرے نبی میں ان قریب آپ کو اتنا عطا کرنے والا ہوں، اتنا عطا کرنے والا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے اب وہ واقعہ یاد کرواتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ ابھی جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے والد محترم اس سے 6 مہینے پہلے وفات پا گئے۔ اب جب آپ پیدا ہوئے تو 6 مہینے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اس لیے آپ کو در یتیم کا نام دیا جاتا ہے کہ آپ دونوں طرف سے یتیم ہیں، باپ بھی گیا والدہ بھی گئیں۔ باپ 6 مہینے پہلے گیا اور والدہ جو ہیں وہ ولادت کے 6 مہینے بعد میں چلی گئیں۔ اب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کا ٹھکانہ فراہم کیا۔ اس نے آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا، کس کا ٹھکانہ؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا۔ اس کے بعد پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے بدتدریج اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ موقع دیا جس میں حضرت ابو طالب بھی آئے، خاص طور پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت المؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کا بہت بڑا مقام اس سلسلے میں۔ انہوں نے آپ کو سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، ہر لحاظ سے انہوں نے آپ کو کھڑا ہونے کے لیے ہیلپ کی۔ اب ہیلپ کا آپ کو کسی کی نہیں چاہیے، آپ بہت بڑی ہستی ہیں، لیکن ظاہری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ آپ کی شادی کروا کے آپ کو غنی کر دی، آپ کو بہت زیادہ مالدار کر دیا۔ وہ سب سے مالدار خاتون اس وقت حضرت بی بی خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب آپ اس حالت میں تھے تو میں نے آپ کو غنی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے
آپ ناواقف، آپ کو ناواقف راہ پایا تو آپ کو سیدھی راہ پہ چلا دیا، اور پھر آپ کو ندار پایا تو مالدار کر دیا۔ بس آپ اب اتنا کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ ڈیمانڈ اصل میں ہم لوگوں سے ہے کہ اگر ہم ایسی صورتحال دیکھیں، کوئی یتیم کو کسی کو دیکھیں تو کیا کریں گے؟ ہم اس پر سختی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس آپ کسی یتیم پر سختی نہ کیا کریں اور کسی سائل کو نہ جھٹکا کریں۔ اب دیکھو فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہے، ہر کام ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے، وہی ان پہ نازل ہوتی تھی، مخاطب ہم لوگ ہوتے تھے۔ اب آج کا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اس کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ کو میں نے بہت کچھ دیا، ٹھیک ہے، آپ بھٹکے ہوئے تھے، آپ کو راستے پہ لگایا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اگر کوئی یتیم کسی کو دیکھتے ہو تو اس پہ سختی نہیں کرنی، اس کا مال نہیں کھا جانا، اس کا حق نہیں دبوچ جانا۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی سائل آپ کے پاس مانگنے کے لیے آ جائے، جس طرح ہماری عادت ہے، چل دفع ہو جا، تیرے پاس تم لوگ تو مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تو یہ وہ سائل جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم جھڑکے نہ۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں خاص طور پہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ ہم لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، آپ دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میں خود بھی اسی مرض کا شکار ہوں، لیکن اب آج کے بعد، اس کے بعد میں آپ سے بھی یہی امید رکھوں گا اور میں خود بھی، کہ ہمیں کوئی آپ کے پاس یا ہمارے پاس سائل آتا ہے تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ہے بھی دینے کے لیے تو دو، اس کو نہیں دے سکتے ہو تو اس کو جھڑکیاں مت دو، اس کی جو وہ بےزتی نہ کرو، اس کی تحریم کرو، اس کی تکریم کرو، اس کو طریقے سے بتاؤ کہ بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، یا جو بھی آپ نے بات کرنی ہے بالکل بڑے پیارے انداز سے کرنی ہے، تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ اب دیکھیں آج کل ماحول اس طرح کا پیدا ہو گیا ہے، ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان کا ہم ذکر نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں ان کا ہم بڑھ بڑھ کے ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میرے پاس دوسرا موٹر سائیکل کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارے پاس ایک کار ہے تو ہم کہتے ہیں یار میرے پاس دوسری کار کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمارے پاس ایک رہنے کے لیے شیلٹر ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار 4 شیلٹر میرے پاس تو ہونے چاہیے۔ تو اب یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو تاکہ آپ میں شکر پیدا ہو۔ آپ جب ذکر کریں گے نعمتوں کا اور جو نہیں چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کا ذکر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ میں شکر پیدا ہوگا، آپ نفل پڑھیں گے اللہ کے آگے کہ یا اللہ شکر ہے تیرا، مجھے آپ نے بہت دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو ابھی موقع ہے، میں آپ سے التجا کروں گا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، بندہ سوچے تو ایک ایک سیکنڈ نیچے گرتا ہے، ٹھیک ہے، حادثاتی دور ہے، بندہ ادھر سے نکلتا ہے باہر جاتا ہے تو کوئی کیجولیٹی ہو جاتی ہے، کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل رکھنی ہے، ہم نے نہ کسی یتیم کو جھڑکنا ہے، نہ ہم نے کسی مسکین کے ساتھ ایسی کوئی بری بات کرنی ہے، کوئی جھڑکنے والی بات کرنی ہے یا کوئی بےزتی والی بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائل ہے اس کو بھی احترام سے بات کرنی ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ اور جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں، جو چیزیں نہیں ہیں، ان کو پلیز اپنی زبان کو تھوڑا سا بند کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔